أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم صدق الله مولانا العظيم. Feel from the start again. सना आपने माइक बंद रखना है, ठीक है। हम आपको बोलेंगे सना माइक ऑन करो, तो फिर आपने ऑन करना है। अच्छा जी। वाइज वाइज का मतलब वही है कि यहाँ पर एक लफ्ज जो है वो छुपा हुआ है। और याद करो वज़कुर, वाइज और जब, काला कहा, मूसा मूसा ने, लिकौमिही अपनी कौम से, या कौमी ए कौम, इन्नकुम बेशक तुम जो हो, ज़लम तुम सब ने जुल्म किया, अनफुसकुम अपने आप पर, बित्तिखाज ये जो बा है बा ज़िर्बे, इसके 15 मानी हैं, उसमें एक माना यहाँ भी है और वो माना है सबब। सबब यानी कि बे जब आया करेगा इसका मतलब होगा सबब, वजह। तो वजह क्या है, जुल्म क्यों किया? इत्तिखाज, इत्तिखाज बना लेना को कहते हैं। तुम लोगों ने बना लिया था अल-इजला बछड़े को, फतूबू तो सब तौबा करो, इला बारिकुम अपने बनाने वाले की तरफ रुजू करो, फ़क़्तुलू अनफुसकुम। अब वो रुजू कैसे होगा, तौबा कैसे होगी तुम्हारी बनी इसराइल? वो ऐसी होगी कि तुम सब कत्ल करोगे अपने आप को, एक दूसरे को कत्ल करोगे। तफसीर में आता है ज़ालिकुम, ये जो तौबा है तुम्हारी, खैरुल लकुम बेहतर है, इंद बारिकुम तुम्हारे खालिक के नज़दीक। ये जो तुम्हारी तौबा है दुनिया में और ये जो तुम तकलीफ सहोगे, ये बेहतर है तुम्हारे लिए आखिरत के मुकाबले में तुम्हारे रब के नज़दीक। फताबा अलैकुम, फताबा ये तौबा जो है, तौबा की जितनी भी इसकी जना जितने बच्चे हैं इसके, जितने भी तौबा से निकले हुए हैं, उसके साथ जब अला आ जाए तो इसका मतलब होता है तौबा कबूल करना। फताबा अलैकुम तो रुजू किया उसने तुम्हारे ऊपर, यानी कि तुम्हारी तौबा कबूल कर ली उसने, पक्का है। तुम कत्ल करो अपने आप को। फताबा अलैकुम तो ये माजी में, हम जब दुआएं करते हैं तो माजी में करते हैं, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, या कहते हैं शफाकल्लाह। इसका मतलब पक्का हमारा जो है वो यकीन ईमान होता है अल्लाह पे। तो फताबा अलैकुम तुम्हारी तौबा कबूल कर ली उसने। इन्नहु बेशक वो जो है, हुवा तव्वाब, हु के बाद हुआ आ गया, इसका मतलब क्या है कि वही तौबा, खूब तौबा, इन तव्वाब का मतलब होता है खूब तौबा कबूल करने वाला, अर्रहीम और मुसलसल हमेशा रहम फरमाने वाला है। तो ये तव्वाब और रहीम का सीगा तौबा के साथ हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने इस्तेमाल किया, अल्लाह ताला ने वो यहाँ पे उनका कलाम दर्ज किया है। अच्छा जी, तो एक तो ये आयत करीमा थी जिसके बारे में हमने परसों बात की भी थी। तो एक तो ये है कि या कौमे, अच्छा मैं तो इसका वो भी तर्जुमा कर दूं, मुहावरा तर्जुमा कर दूं। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा, ए मेरी कौम, बेशक तुमने अपनी जानों पर बछड़े को माबूद बनाने की वजह से बहुत बड़ा जुल्म यानी शिर्क किया है, तो अब तुम अपने खालिक हकीकी की तरफ रुजू करो और इस तरह कि तुम अपनी जानों को कत्ल करो। तुम्हारे खालिक के यहाँ ये कत्ल बहुत बेहतर काम है। अगर तुम इस तरह करोगे तो यकीनन अल्लाह ताला भी रुजू करेगा, क्योंकि वो तो बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। या कौमे, ये कौम से क्या मुराद है? देखो हर्फ या तो हर्फ निदा है, इससे आप बुलाते हैं किसी को, ओ ए। कौमे, कौम का मतलब होता है मुनादा, है मुनादा, उसको जिसको बुलाया जाता है। तो ए कौम, अब ये जो कौम है ना, ये देखें ये लफ्ज तो एक है, मुनफरिद है, वाहिद है, लेकिन ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे फौज, हमारी फौज, फौज से मुराद तो एक फौज है यानी कि एक आर्मी है, लेकिन असल में तो वहां तो बहुत सारे लोग होते हैं। इसी तरह होता है कि वो एक ग्रुप होता है जिन्होंने बछड़े को माबूद बनाया था, उसको कौम कहा गया, एक कौम।
जिन लोगों ने बछड़े की पूजा की उनको अलग कर दिया कि तुम कौन, तुमसे बात कर रहा हूँ। इसमें मर्द और औरत दोनों शामिल हैं कौम में। दूसरी बात क्या है, ये लफ्ज है बारिकुम। ये बारिकुम क्या है? बारिकुम का मतलब है बारी, आपने सुना होगा बारी ताला। तो ये बारी क्या लफ्ज है? अल्लाह ताला का नाम है, अस्माए हुस्ना में से है बारी। बारी का मतलब खालिक होता है, पैदा करने वाला। अच्छा, बारी और खालिक में फिर क्या फर्क है दरमियान में? और कहते हैं कि खालिक एक हाल से दूसरे हाल की तरफ मुंतकिल करने वाला होता है, और बारी का मतलब होता है नए सिरे से कोई चीज बनाने वाले को कहते हैं। नए सिरे से था ही नहीं और बना दिया, उसको बारे बोलते हैं। और खालिक का मतलब है कि पहले से कोई चीज बनी है, मट्टी है, और मट्टी से एक और नई शक्ल दे दी उसको, तो उसको हम खालिक कहेंगे। तो बारी और बदा, बदा भी इसी से है। हाँ, जो बदी है, बदी और समावात वल अर्द, वो बिदअत, यानी इसका मतलब ये होता है नई चीज पैदा करने वाला। तो ये उस माने में करीब आता है, ये तीनों करीब करीब हैं, इसलिए तो एक माने में इस्तेमाल होते हैं। बारी का मतलब ये हम खालिक ही करते हैं। तो बारी, खालिक और बदी, बदी का मतलब यही है कि अल्लाह ताला ने एक नए सिरे से एक चीज को बनाया है, वो भी इसी माने में आता है। हम तफसीरी बेज़ावी में इसका भी जायजा लेते हैं, अभी उधर जाएंगे अभी। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ज़ालिकुम इसमें इशारा है। ज़ालिकुम माना यह है कि ये कत्ल करना अल्लाह ताला के नज़दीक तुम्हारे हक में बेहतर है। इससे तुम्हारी इतने जो शिरक जैसे अजीम तुमने गुनाह किया है उसकी तलाफी मुमकिन है। क्योंकि इसकी उसकी तौबा नहीं, उसको तो दोज़ख में जाना था, लेकिन दुनिया में अगर तौबा कबूल हो जाए तो कमाल नहीं है। ये बहुत अच्छा होता है कि बाज़ गुनाह जो होते हैं अगर दुनिया में ही उसकी सज़ा मिल जाए या वो मुआफ़ हो जाए तो अल्लाह ताला जो है वो बंदे पे रहम करता है। ये एहसान होता है उसका कि उसको आखिरत के अजाब से, इम्तिहान से बचाता है। अच्छा जी, मैं ज़रा इधर आता हूँ। ये लफ्ज़ बारी है, ये तफसीर बेज़ावी है, इनमें ये चीज़ों के ना तफसील से मानी दिए होते हैं। इसमें साइका का लफ्ज़ भी था, मैं वो भी चाह रहा था कि आपको साइका का मतलब बताऊं। देखिए तौबा की अकसाम भी यहाँ, ये तफसीर बेज़ावी याद रखिए, मशहूर तफसीर है जो हमारे मदारिस में पढ़ाई जाती है। इसके बस नोट्स पढ़ लेते हैं बच्चे, सारे नहीं पढ़ते, तो इसकी जो अहमियत इतनी जो है ना वो उनको महसूस नहीं होती, लेकिन ये बड़ी अहम तफसीर है। बारी क्रिएटर का माना लिखा हुआ है, ठीक है, पैदा करने वाला। ये अस्माए हुस्ना में से है, जैसे फरमाया अल बारिउ अल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना, तो उनमें से बारी का लफ्ज भी आता है। इजाद और इख्तिरा करने वाला, सूरतें बनाने वाले को बारी कहते हैं, इजाद करने को। ठीक है जी, अब नया एक नई चीज पैदा करने वाले को बारी कहते हैं। अच्छा, यहाँ उन्होंने, अच्छा मैं जरा अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे जरा एक दफ़ा दोबारा आपको दिखाऊँ। मैं उस दिन मैंने बहुत सारा जमा किया था, लेकिन वो पता नहीं वो शायद अभी होगा नहीं होगा, कहाँ होगा पता नहीं। मैं यहाँ से नए सिरे से शुरू कर बारी और बदी, खालिक में फर्क कुछ तो निकल आएगा ना, कहता हूँ मैं आपको। कितना खूबसूरत जो है उन्होंने जिक्र किया है इसके बारे में। देखिए तख्लीक के बारे में तीन तरह के लफ्ज आते हैं। बदिया, फितर, ये फातिर, फातिर भी सुना होगा आपने, फातिर समावात वल अर्द, वो भी आता है। और बदी और इब्तिदा, बदी इसका होता है बादियो, बादी। तो ये देखो ये लफ्ज भी है, और एक और लफ्ज भी हमने अभी किया ना, बारी है, बारी का लफ्ज भी यहाँ होना चाहिए। अच्छा, ये कहते हैं कि ये जो बिदआ है और फित्र है, इन दोनों अल्फाज के मानी है अदम से किसी चीज को वजूद में लाना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बदा और फित्र का ताल्लुक अल्लाह के आलम अमर से है, आलम अमर से है। वो जिसको कहा जाता है कुन, तो वो हो जाता है। ये वो है बदी और फातिर, किसी चीज को कहा जाता है कुन तो वो हो जाती है। ये है उसकी शान फित्र और शान बिदअ। तो खुदा ने इंसान को सलाहियत नहीं दी, इसलिए बिदअ और फित्र के हालत या कैफियत या इनसे मुतालिक किसी किस्म का इल्म इंसान हासिल नहीं कर सकता। कायनात को अदम से वजूद में लाने के लिए कुरान में लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, मसलन बदीउ समावात वल अर्द, और वह इज़ा क़दा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। या एक और जगह है कि फातिर समावात वल अर्द,
تو یہ دونوں ایسے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے، عدم سے وجود میں لانا، اس کے لیے یہ وہ کریٹر ہے جو کہ عدم سے وجود میں لاتا ہے۔ اچھا، دوسرا کیا ہے؟ یبدأ، ابتدا کا مرحلہ کن کے بعد فیکون میں آتا ہے۔ جب مکان بنانے کے لیے اپنے ارادے اور ڈیزائن کو عمل میں لاتا ہے، یعنی میں جب اپنے ارادے اور ڈیزائن کو فنکشنلائز کرتا ہوں تو بنیادوں میں پہلی اینٹ رکھنے سے مکان بنانے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب فیکون کی ابتدا کا مرحلہ محسوسات کے دائرے میں آ گیا، اب دوسرے انسانوں کو بھی میرے ارادے کا علم ہو جاتا ہے۔ شے جب تک بدعہ اور فطر کے مرحلے میں تھی تو محسوسات کے دائرے میں نہیں تھی۔ ہاں، اور پھر اس کا سائنس سے انہوں نے ربط جوڑا ہے، اس کا یہ خوبصورت ہے، خوبصورت انہوں نے اس پہ بات کی ہے۔ میں تفسیر سے دیکھتا ہوں تفسیر میں کیا کہتے ہیں۔ تفسیر میں یہ آیا ہوا ہے کہ بدیع وہ بغیر کسی شے کے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ ابداع اور خلق میں فرق نوٹ کر لیجئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ البالغہ کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال بنیادی طور پر تین ہیں: ابداع، خلق اور تدبیر۔ ابداع سے مراد یہ ہے کہ عدم سے کسی چیز کو وجود میں لے آنا، جیسے انگریزی میں اس کو کیا کہتے ہیں، کریشن ایکس نہیلو کیا لکھا ہے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور جبکہ خلق ایک چیز سے دوسری چیز کا بنانا ہے۔ خلق جیسے اللہ تعالیٰ نے گارے سے انسان کو بنایا، آگ سے جنات کو بنایا، نور سے فرشتوں کو بنایا، یہ تخلیق ہے۔ تو بدیع وہ ذات ہے جس نے کسی مادہ تخلیق کے بغیر ایک نئی کائنات بنا دی۔ ہمارے ہاں بدعت وہ شے ہے جو دین میں نہیں ہے، خواہ مخواہ لا کر شامل کر دی گئی ہو، جس بات کی جڑ بنیاد دین میں نہیں وہ بدعت ہے۔ تو اللہ یہ بدعت کا بدیع کا لفظ آ گیا، اور فاتر کا لفظ بھی ایک ہے، اور باری کا لفظ بھی ہونا چاہیے یہاں پہ، ان سب کو جو ہے یہاں پہ جمع کرنا چاہیے۔ فاتر کو ساتھ تو سب نے استعمال کیا ہے، باری کا لفظ جو ہے، ہاں البتہ ہم معنی ماننے کی صورت میں باری کو خالق کی تاکید سمجھا سکتے ہیں۔ اب دیکھو یہاں پہ امام آلوسی نے جو ہے اس کی وضاحت کی ہے باری کی لفظ کی۔ امام آلوسی کی جو تفسیر ہے اس کا نام ہے روح المعانی۔ یہ نام ویسے کانوں کو نا مانوس کیجئے ان ناموں سے۔ روح المعانی، آلوسی، امام آلوسی، بغداد کے مفتی اعظم۔ کھل جا کھل جا میرے بھائی، کھل جا۔ چلیں بہرحال چیز سمجھ آ گئی، چلو کوئی نہیں، خیر آگے چلتے ہیں۔ اچھا، خیر اور شر کو بھی یہاں اس کی بھی تخلیق انہوں نے بیان کر دیا۔ تواب کا لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ کہتے ہیں تواب یہ بھی اللہ تعالیٰ اور بندے دونوں پر بولا جا سکتا ہے۔ جب بندے کی صنعت ہو، یعنی انسان اگر کوئی کام کرے تو اس کے معنی ہوں گے کثرت سے توبہ کرنے والے کو تواب آدمی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ شخص جو یکے بعد دیگرے گناہ چھوڑتے چھوڑتے بالکل گناہ کو ترک کر دے تو اس کو تواب کہیں گے۔ اور جب تواب کا لفظ اللہ تعالیٰ کی صفت ہو تو اس کے معنی ہوں گے وہ ذات جو کثرت سے بار بار بندوں کی توبہ قبول فرماتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ انہو هو التواب الرحیم، وہ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اچھا جی، اور یہاں پر دیکھیں وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، توکلت علیہ وإلیہ متاب۔ ٹھیک ہو گیا، بس یہ سارے الفاظ اسی سے آتے ہیں۔ جہر، ہاں یہ سائقہ کا نام آتا ہے، سائقہ۔ یہ سائقہ کیا چیز ہے؟ سائقہ کے تین معنی آتے ہیں قرآن مجید میں۔ اب دیکھیں یہ جو سائقہ ہے، کڑکنے آلیا۔ سائقہ کا مطلب ہوتا ہے سخت کڑک، چنگاڑ، تیز آواز۔ اس کا معنی بھی ابھی تفصیل سے آنے والا ہے۔ یہ دیکھو یہاں پہ لکھا ہوا ہے سائقہ۔ سائقہ کسے کہتے ہیں؟ یہ لوگ نام بھی رکھتے ہیں، یہ نام اس کا نام رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ویسے نام نہیں رکھنا چاہیے، یہ نام اتنا معنی کے لحاظ سے اچھا نہیں ہے۔ سائقہ ایک ہی معنی میں ہے، جیسے ہولناک، دھماکہ، ایکسپلوژن، اکریش، اس کو سائقہ بولتے ہیں۔ اچھا، بعض اہل لغت نے کہا ہے کہ سائقہ تین طرح کے ہو سکتے ہیں۔ دیکھو پہلا معنی میں ہے موت اور ہلاکت،
ایک اداکارہ تھی نا سائقہ، تو اب لوگ اس کے نام پہ اگر نام رکھیں گے تو وہ تو ویسے ہی نام رکھتے ہیں نا، ان کا اپنا نام تھوڑی ہے وہ، تو اس کا یہ موت اور ہلاکت اس کا معنی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں کہ فَصَائِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو جو لوگ آسمان میں ہیں اور زمین میں ہیں سب کے سب مر جائیں گے۔ یا دوسری جگہ فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو موت نے آپ پکڑ لیا ان کو، تو اس کا معنی ہے سائقہ کا مطلب ہے موت۔ دوسرا معنی اس کا کیا ہے؟ عذاب۔ اللہ پاک نے فرمایا انذرتکم، میں نے تمہیں ڈرایا، صاعقۃ، عذاب سے، مثل صاعقۃ عاد، صاعقۃ عاد و سمود، عاد اور سمود کے اقوام جو تھی ان کے عذاب کی طرح، مہلک عذاب سے میں نے تمہیں ڈرایا۔ اچھا جی، تیسرا معنی سائقہ کا ہے آگ، بجلی کی کڑک بھی اس کا معنی ہو سکتی ہے، جیسے اللہ پاک نے فرمایا وَيُرْسِلُ صَوَائِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور کڑک کو بھیجتا ہے تو اسے ڈالتا ہے جس پر چاہے۔ تو یہ سب معنی میں جو ہے اگر آپ دیکھیں تو بڑے سخت قسم کے معنی، تو اللہ نہ کرے کسی کی بیوی کا نام سائقہ ہو، تو یہ نام نہیں رکھنا چاہیے، قیامت میں تو جو ہوگا ہوگا، دنیا میں بڑا خطرناک ہو سائقہ۔ ہمارے سائڈ پہ کافی لوگوں نے رکھے ہوئے یہاں پہ یہ نام۔ اس کی وجہ میرے خیال میں بتایا فلموں کے ہیروئن کا نام ہو سکتا ہے، اور تو یہ تو نہیں دیکھیں گے قرآن مجید میں تو اور بہت سارے الفاظ آئے ہوئے ہیں، ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے، بڑے سر خطرناک۔ ابھی بھی چینج کر سکتے ہیں نا، چینج کر سکتے ہیں۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں کر سکتے، یہ تو ہر وقت چینج کر سکتے ہیں، قیامت سے پہلے تو چینج کر لینا صحیح چاہیے۔ اچھا صحیح صحیح۔ جی، اچھا یہ لفظ باری کے حوالے سے میں بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ باری عدم سے وجود میں لانے والا، دنیاوی اور برزخی زندگی میں امن و راحت کا وظیفہ کیا ہے؟ یا بارئو، اس وظیفے کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی ظاہری اور باطنی عیب سے بری کر دیتا ہے، عیب سے بری کر دیتا ہے، اور اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ جو شخص 7 دن مسلسل اس کا ورد کرے اللہ تعالیٰ اس کو امراض سے شفا اور آفات سے سلامتی عطا فرمائے گا، پس مرگ بھی اس کا جسم قبر میں سلامت رہے گا، اور جس سے اسے محبت ہوتی ہے وہ اس کے پاس آتا رہے گا۔ یہ وظیفہ ضروری ہے محبت والا۔ البارئو، الور اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کا اگر 100 مرتبہ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں یہ خوبصورت ہے۔ المصور، ہاں یہ عورت کو پڑھنا چاہیے، یا مصور ہوا ہے، یا مصور یا اللہ ہے، مصور یا اللہ۔ اچھا ایک اور بھی تھا یہ، ایک اور بھی ذرا یہاں پہ دیکھا وظیفہ، اور میں وظائف جمع کیے تھے آپ کو اس دن، انہوں نے پڑھا نہیں اس دن، تو میں نے وہ یا بارئو کا بتانا تھا کہ اللہ کا نام ہے البارئو، اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں اس کا ورد کرنے کے۔ اچھا جی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نے کہا لن نؤمن لک یا موسیٰ، یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتا، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو۔ ایک تو پہلے یہ دیکھیں کہ وہ بنی اسرائیل موسیٰ کو موسیٰ کے نام سے بلا رہے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ موسیٰ کو موسیٰ کے نام سے بلا رہے ہیں، پیغمبروں کو ان کے نام سے بلانا پچھلی امتوں میں تھا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شاید بے ادب لوگ تھے تو اس لیے وہ پیغمبر کو نام سے بلا رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ پیغمبروں میں تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک نے منع کر دیا، اللہ پاک نے خود بھی نام سے نہیں بلایا قرآن مجید میں، آپ کو پتہ ہے نا، جب بھی بلایا تو یا ایھا النبی کہہ کے بلایا، یا ایھا الرسول کہہ کے بلایا، تو اللہ پاک نے منع کیا ہمیں بھی کہ جس طرح دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح رسول اللہ کو نہ بلایا کرو، تو اسی لیے پھر یا محمد کی جگہ جو ہے وہ یا رسول اللہ یا پھر یا حبیب اللہ، یہ جو ہے درود شریف میں ہم جو ہے اس کو نام کو رکھتے ہیں، ان کی صفات کو رکھتے ہیں، جو ان کی صفاتی نام ہیں ان کو شامل رکھتے ہیں، اور نام کو سے پکارنا جو ہے وہ بے ادبی شمار ہوتی ہے۔ تو یہ تو قرآن مجید نے ہی ادب سکھایا ہے، اور بہت سارے آداب قرآن مجید میں سکھائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کے۔ تو یہاں پہ بنی اسرائیل جو ہے موسیٰ کو موسیٰ کے نام سے بلا رہے ہیں، یا موسیٰ۔ ہاں اچھا کیا کیا کہہ رہے ہیں پتہ ہے؟ کہہ رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو ایسے نہیں مانیں گے، ہم تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو خود دیکھ نہ لیں، واضح طور پہ، جہرتاً دیکھ لیں، واضح طور پہ نہ دیکھ لیں۔ تو پھر کیا کیا؟ اس بے ادبی پہ ان کو سائقہ نے آ کے پکڑ لیا، یعنی کہ سخت چنگاڑ نے اس کو آ کے لے لیا، یا تو وہ مر گئے پکے پکے، یا پھر وہ تھا کہ وہ لوگ بے ہوش ہو گئے اس آواز کو سنتے ہی۔ ایک جگہ اور بھی ارشاد ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا نا ارنی انظر الیک، تو اس میں بھی سائقہ کا لفظ آیا ہوا ہے، فسائق موسیٰ وخر موسیٰ سائقہ، اور موسیٰ گر گئے بے ہوش، ٹھیک ہے نا، تو وہاں بھی سائقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، سائقہ، تو موسیٰ جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو یہاں اس لیے تفاسیر میں بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ جو 70 آدمی تھے جو کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی،
وہ معذرت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی آ گئے کوہ طور پہ. تو آتے ہی انہوں نے یہ یہ بات کی کہ آپ باتیں کر رہے ہیں، یا تو باتیں شروع ہو گئی تھی کہ اللہ یہ فرما رہا ہے، اللہ یہ فرما رہا ہے، اللہ یہ فرما رہا ہے، یا تو وہ موسیٰ کی بات کو دیکھ کے انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، آپ نے ہمیں یہاں لے آئے ہیں اور ہماری بات نہیں کرا رہے، ہم اللہ کو سن بھی نہیں رہے، تو آپ ہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو خود دیکھیں گے، آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم خود نہ دیکھ لیں. تو ان کو عذاب نے آ گرا اور وہ چنگاڑ تھی، کڑک تھی. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یک دم سے دعا کرنے لگے کہ یار تعالیٰ پہلے ہی جو ہے وہ جو ہے نا وہ لوگ مجھ پہ جو ہے بیت بارے قسم کے ہیں، بڑے کمزور ایمان والے ہیں پہلے ہی. تو اگر یہ بندے بھی مر گئے، 70 بندے ہیں، ان کے معزز لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، اگر یہ لوگ بھی مر گئے تو پھر میں کیا ان کو کیا بتاؤں گا، تو ان کو زندہ کر دے. تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے دیکھیں، ذہن میں رکھیے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے طفیل وہ جو 5 عذاب آئے تھے جس کا ذکر بعد میں آئے گا، فرعون پہ آئے تھے، ان کے یہ دریا کراس کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے. 5 عذاب ان پہ آئے فرعونوں پہ. تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پیغام کے اللہ پہ ایمان لے آئے ہیں. تو موسیٰ السلام دعا کرتے تھے اور ہارون السلام آمین کہتے تھے اور وہ عذاب ان سے ٹل جاتا تھا. یہاں تو 70 بندے مر گئے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور ان کی دعا سے 70 کے 70 بندے دوبارہ زندہ ہو گئے. یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے. تو تفسیر میں بھی ہم پڑھیں گے کہ بعض علماء کرام کہتے ہیں وہ تو بے ہوش ہو گئے تھے، بے ہوش ہو گئے تھے اور پھر اللہ پاک نے ان کو ہوش میں لے آئے. تو سائقہ کا معنی بے ہوش ہونا ہے، یا پھر موت ہے، کیونکہ آگے آیت میں آ رہا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا تمہاری موت کے بعد. تو زندگی ان کی باقی تھی ابھی، وہ تو ان کی بے ادبی کی وجہ سے، سخت بے ادبی کی وجہ سے ان کو یکدم سے موت آ گئی بغیر ان کے اجل کے. تو اللہ پاک نے پھر سے زندہ کر دیا کہ اپنی باقی جو عمر تمہاری ہے وہ مکمل کرو. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے طفیل ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہ پیغمبروں کی دعا جو ہوتی ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی، ان کے اللہ پاک ان کی دعا کو رد نہیں کرتا، ذہن میں رکھیے گا. بلکہ یہ بتاؤں میں آپ کو، یہ بندے تو زندہ تھے اور مر گئے تھے نا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ابھی آئے گا، آل عمران میں ہم پڑھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ مٹی کے پرندے بنا کے اس میں پھونکتے تھے اور جو ہے ان کو وہ زندگی آتی تھی، ان میں وہ اڑ جاتے تھے، مٹی کے پرندے ہوتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبروں کے پاس جو معجزات ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے اصل میں. تو یہ اللہ پاک کی دین ہے، بس اللہ پاک دینا چاہتا ہے تاکہ ان کی سچائی کا اعلان ہو. یہاں بھی انہوں نے دعا کی اور یکدم سے جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہو گئے، لیکن بے ادبی انہوں نے کی تھی. اس واقعے سے شان انبیاء بھی ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ نے ہم آپ کا یقین نہیں کریں گے کہنے کی شامت میں بنی اسرائیل ہلاک ہو گئے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ انبیاء کرام کی جناب میں ترک ادب غضب الہی کا باعث ہوتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبولان بارگاہ کی دعا سے مردے بھی زندہ فرما دیتا ہے. اور یہ والی بات کہ جو انبیاء کی یہ شان نہیں کہ ان کو ایسے بلایا جائے یا موسیٰ ہم تمہارا اعتبار نہیں کریں گے، تمہاری اس طرح کی باتیں انبیاء کرام کو ساتھ نہیں کرنی چاہیے. یہ دیکھیں حضرت یہ جو 70 بندے ہیں، ذرا ان کے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 70 بندے 70,000 اسرائیلی کفارے میں قتل ہو چکے ہیں. کفارہ کس چیز کا؟ وہ جو بچڑے کی انہوں نے پوجا کی تھی تو ایک دوسرے کے سامنے کھڑے کر دیے گئے کہ تم لوگ جو لوگ وہ اپنے رشتہ داروں کو ہی قتل کرو گے، اور تم لوگ میں جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے وہ ایک طرف ہوں گے اور جنہوں نے ہی کی وہ ایک طرف ہوں گے، اور تم لگ جاؤ ایک دوسرے کو قتل کرنے، اور کوئی بھی وار کو نہیں روکے گا، کوئی بھی کسی کو منع نہیں کرے گا، جو منع کرے گا اس پہ لعنت ہوگی. تو اس کے بعد وہ کھڑے ہو گئے اور 70,000 بندوں نے جو ہے کفارہ ادا کیا. اب جب وہ کفارہ ادا ہو گیا تو پھر اس کے بعد جو ہے موسیٰ نے دعا کی. موسیٰ نے کہا یہ باقی جو اتنے تھوڑے رہ گئے ہیں بندے بنی اسرائیل کی، اللہ پاک معاف کر دیں ان کو. ان کی دعا کی تو فیل جو ہے ان سے وہ جو توبہ تھی ان کی وہ ہٹا لی گئی. جو بندے کفارے میں قتل ہوئے تھے ان کو شہید قرار دے دیا گیا اور جو باقی بچ گئے تھے ان کو اللہ پاک نے معاف کر دیا. ٹھیک ہے جی، اب یہ ہو گیا. اب جو بچ گئے تھے نا وہ معذرت کے لیے اور کوہ طور پہ حاضر ہو گئے. وہاں یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ اپنی قوم کی طرف سے معافی چاہی، کیونکہ وہ جنگل ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام رب سے ہم کلام ہوتے ہیں. جنگل کی برکت سے توبہ جلد قبول ہوگی. اب جنگل سے مراد کیا ہے؟ یہ وہ جو کوہ طور کی بات ہو رہی ہے. کوہ طور وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں، اس لیے ہمیں توبہ کرنے کے لیے وہاں حاضر ہونا چاہیے. ایسے ہوتا ہے نا. اب ہمارے رسول کے بارے میں اللہ جل شانہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر یہ مومن جو ہے اپنی جانوں پر ظلم کرے
اور پھر یہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہیں تو یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور یہ پھر توبہ کریں آپ کی بارگاہ میں آ کر، اور آپ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ روزہ رسول پہ لکھی ہوئی ہے اوپر، اور یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ تو ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ ہم لوگ جائیں گے روزہ رسول پہ جائیں گے۔ اب یہ کرونا آیا تھا، کرونا میں یہ میں نے ویڈیو بھی ریکارڈ کی تھی، اس میں مجھے یاد آیا کسی نے ایسی میرے ذہن میں آ گیا کہ یار یہ جو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اگر تو توبہ کرنی ہے، اگر یہ عذاب ہے تو کرونا اگر عذاب ہے اور عذاب تھا بھی، تو پھر ہمیں جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے۔ تو توبہ کے لیے اللہ پاک نے اصول دیا تھا ہمیں۔ یہ ہمیں ہاں ذہن میں کیوں آیا، سوری یاد آ گیا مجھے، کہ جب انہوں نے مسجد نبوی اور مسجد حرام کو جو ہے وہ انہوں نے بند کر دیا تھا، اس وقت ذہن میں سارے علماء کرام چیخ رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں شفا ملنی ہے تم نے تو شفا کے چشمے ہی بند کر دیے، تم لوگوں نے تو جو توبہ کرنے کی جگہ ہے جہاں جا کے لوگ نے منتیں کرنی تھی اللہ کی اور جہاں پہ گڑ گڑا کے دعا کرنی تھی، تم لوگوں نے تو مسجدیں ہی بند کر دی ہماری۔ اور یہاں بھی علماء کرام نے مسجدیں بند کروا دی اور وہاں بھی کروا دی، اور حرم شریف کو تو کم سے کم نہیں بند ہونا چاہیے۔ تو تب میرے ذہن میں آیا تھا کہ یہ تو قرآن مجید سے بھی ثابت ہے کہ ہمیں دعا کے لیے جب بھی ہمیں توبہ کرنی ہو تو ہمیں رسول اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں تو مسجد نبوی میں جانا ہے سب کو، تو کیوں بند کر رہے ہیں اس کو؟ تو اس وقت پہ میں نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی۔ تو یہ کوہ طور پہ بھی میں بہت دفعہ گیا ہوں، اللہ پاک کا بہت فضل رہا ہے، بہت فضل رہا ہے، بہت فضل رہا ہے۔ تو وہاں بھی جو ہے وہ صرف ہم نہیں جاتے، عیسائی بھی آتے ہیں، یہودی بھی آتے ہیں، اور بھی بہت ساری قومیں آتی ہیں، تو وہاں کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اور وہاں پہ بچوں کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ نہیں پتا؟ بی بی صفورہ جو تھی وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ حاملہ تھی جب کوہ طور پہ آپ تشریف لائی تھی وہاں پہ۔ تو اب وہاں پہ جو ہے یہ جوڑے آتے ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کے وہاں جوڑے آتے ہیں، اور پھر وہاں رات بس گزارتے ہیں، اور پھر وہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں جو ہے کوہ طور کے وجہ سے اور کہ ان کے وسیلے سے ہمیں بھی اولاد عطا ہو۔ تو وہاں بھی ایسے بہت سارے مناظر میں نے دیکھے، وہاں بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال مقدس مقامات پہ توبہ جلدی قبول ہوتی ہے، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے۔ وہ جو احادیث کا میں بتاؤں آپ کو، مشہور حدیث پاک، وہ جو 100 بندوں کا قاتل تھا، جو جس نے نانا میں قتل کیے تھے، مفتی سے فتویٰ پوچھا کہ میری توبہ قبول ہوگی، انہوں نے کہا بھائی نہیں، تو نانا میں قتل کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر تم بھی جاؤ، اس کو بھی قتل کر دیا، 100 بندے قتل ہو گئے۔ تو اس کے بعد پھر کسی فقیر نے کہا کہ آپ ایسا کرو، وہ جو فلاں بستی شریف ہے قریۃ صالحہ، وہاں چلے جاؤ تو وہاں تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ اور پھر وہ چل پڑا وہاں جا کے توبہ کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ توبہ تو ہر جگہ قبول ہوتی ہے، لیکن جہاں پہ اولیاء اللہ رہتے ہیں، نیک لوگ رہتے ہیں اور نیک جگہ ہوتی ہیں، وہاں جا کے توبہ۔ یہ صحیح حدیث بتا رہا ہوں میں آپ کو، 100 بندے کی قاتل والی، اور یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، یہ بھی بنی اسرائیل کا واقعہ ہے ان کے بزرگوں کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیا کہ فرشتوں کو بھیج دیا، اور راستے میں آپ سب کو واقعہ مشہور ہے، میں اس لیے دوبارہ نہیں دہرا رہا، اور راستے میں ان کا انتقال ہو گیا بندے کا، اور اللہ پاک نے جو ہے وہ زمین کو سکھیڑ دیا جس طرف نیک لوگ رہتے تھے، اور جس طرف سے وہ نکلا تھا اس کو طویل کر دیا، لمبا کر دیا۔ تو فرشتے آ گئے جنت والے، اور جنت والے لے گئے ان کو۔ فیصلہ بھی یہی ہوا تھا کہ جو قریب ہوگا، جس طرف قریب ہوا بس اسی طرف اس کا حکم ہوگا۔ تو بتائیے رہا ہوں کہ نیک جگہوں پہ جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہو گیا۔ جیسے مدینہ منورہ میں عبادات ہیں، عبادات اب دیکھیں نا کہ مسجد اقصیٰ میں ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے، مسجد نبوی میں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جگہ جگہ میں فرق ہے نا، یہی تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ جگہ جگہ میں فرق ہے۔ یہاں انہوں نے شرک کیا، یہاں یہ توبہ نہ کریں۔ جیسے مندر یا گرجا میں نماز نہیں پڑھی جاتی، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ان میں سے 70 بہترین آدمی چنے۔ جب یہ لوگ طور کی طرف روانہ ہوئے تب انہوں نے عرض کیا اے موسیٰ ہمیں رب کا کلام سنوا دو۔ آپ نے دعا فرمائی، رب نے قبول کی۔ جب کوہ طور پر پہنچے تو آپ نے فرمایا تم سب غسل کر لو، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرو، اور 3 روزے رکھو، تسبیح اور تحلیل میں مشغول رہو۔ جب آپ پہاڑ پر پہنچے تو ان لوگوں کو نیچے کھڑا کیا اور خود اوپر تشریف لے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نورانی ستون ابر سفید کے رنگ کا نمودار ہوا، آہستہ آہستہ پھیلتا گیا، یہاں تک کہ سارے پہاڑ کو اس نے گھیر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس میں گر گئے۔ پھر رب نے ان سے کلام فرمایا، یہ لوگ نیچے کھڑے ہو کے کلام الہی سن رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا یہ تمام گفتگو صرف موسیٰ سے ہو رہی ہے، ہم پر بھی کرم فرمایا جاوے تو کوئی بات ہم سے بھی خطاب کر کے فرما دی جائے۔ یک نور کی تجلی ان کی طرف کون دی، اور پھر ان کے کان میں آواز آئی انی انا اللہ لا الہ الا انا ذو بکتن اخرجکم، میں خام ذو بکتن اخرجکم من ارض مصر فاعبدونی
वला तअबुद गैरी, यानी हम अल्लाह हैं, हमारे सिवा कोई माबूद नहीं। हम मक्का वाले, हाँ मक्का वाले, मक्का का नाम बक्का था पहले, बक्का। हम तुमको, और दूसरा नाम भी इसका है, तीसरा नाम भी है ना वो, या रब्बी, उम्मुल कुरा। अल्लाह पाक ने दो जगह फरमाया कुरान मजीद में, उम्मुल कुरा भी नाम है इसका, मक्का का। हम तुमको मिस्र से निकालेंगे, तुम हमारी इबादत करना, किसी और की ना करना। जब ये अबर साफ हो गया तो मूसा दिशा तशरीफ लाए, तब आपने पूछा, कहो तुमने रब का कलाम सुना? वो बोले कि सुना तो है, मगर क्या खबर कौन बोल रहा है, हमने रब को नहीं देखा, ये सिर्फ आप फरमाते हैं कि बोलने वाला रब था, हमको यकीन नहीं आता। आप रब को साफ साफ शक्ल और सूरत में दिखा दें, हम मान जाएंगे। तब उन पर आसमानी आग मां सख्त आवाज के आई, उन जिससे वो सब मुर्दा हो गए, एक दिन रात मुर्दा रहे। मूसा सलाम ने अर्ज किया, मौला अब बनी इसराइल को क्या जवाब दूंगा? वो कहेंगे कि तुमने 70,000 आदमी तो यहाँ कत्ल करवाए, 70 आदमी बाहर ले जाकर मालूम किस जगह हलाक कर दिए। मौला मेरी बदनामी होगी, मैं तो उनको अपना गवाह बना कर लाया था। ये क्या हो गया खुदाया, तू अगर उन्हें जिंदा फरमा दे। उनकी दुआ से ये तमाम लोग तरतीब वार जिंदा हो गए, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम उन सबको लेकर वापस तशरीफ लाए। अब फायदा क्या हुआ इन इन आयात का, इस तफसीर का, कि अंबिया कराम की ऐसी शान है कि उनकी बारगाह में बेअदबी करने से अजाब इलाही आता है। अच्छा, ये तफसीर नईमी से बता रहा हूँ। तफसीर नईमी जो है, ये अहले सुन्नत वल जमात की वो तफसीर है जिसमें अकीदे को बयान किया जाता है। इसलिए आप इसमें सिर्फ अकीदे के मसाइल को देखेंगे, इनमें कोई फिकी मसाइल ज़्यादा नहीं आते। आपको बस यही दिखाई देगा, तो सुफियाना तफसीर होंगी, या फिर आपको जो है वो इसको आपको अकीदे की बात आपको करेंगे, इसलिए इसको इसी तरह लीजिएगा। तो क्या कहा उन्होंने कि बारगाह बेअदबी करने से अजाब इलाही आता है। अंबिया की शान थोड़ी सी बेअदबी भी अल्लाह ताला जो है वो बर्दाश्त नहीं करता अंबिया कराम के लिए। यानी रसूलुल्लाह के बाल है ना, बाल, तो हम बाल नहीं कहते, मुंह मुबारक कहते हैं, मुंह मुबारक। आपका लिबास मुबारक है, कमीज मुबारक है, तो हर एक चीज़ मुबारक मुबारक का लफ्ज लगाते हैं, चूंकि आप मुबारक हैं। वो हम माबद का लफ्ज है मुबारक, तो इसलिए जो है वो अंबिया कराम के शान अलग है। तो ये बेअदबी अल्लाह पाक बर्दाश्त नहीं करता। और मैं बताऊं आपको कि आपको अल्लाह ताला के अगर शिरक करोगे तो हो सकता है आपको तौबे की तौफीक दी जाए, आपको समझाया जाए कि तुमने शिरक किया। लेकिन अगर आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी की तो अल्लाह ताला आपको शऊर भी नहीं देगा। अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम लोगों को शऊर भी नहीं होगा और तुम्हारे सारे अमाल गारत कर दिए जाएंगे। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि क्या होगा, ला तरफउ अस्वातकुम फौक सौतिन नबी, अपनी आवाजों को रसूल के आवाज के बराबर भी ना करना, ऊंचा ना करना। आवाज का भी अगर ज्यादा हो गया तो अल्लाह ताला तुम्हें जो है ना तुम्हारी सारे अमाल को गारत कर देगा। ये नहीं, इतनी सख्ती थी। या देखें, आप कह रहे हैं रसूलुल्लाह के जमाने में होते, तेरे होते जन्म लिया होता, फिर कभी तो तुझे मिला होता। बड़ा इम्तिहान का वो दौर था, बड़ा इम्तिहान का दौर था। तो बस महबूब से जितना आप दूर रहते हैं ना, तो बेअदबी का जो है वो शायबा कम रहता है। अल्लाह अकबर। हक ताला अपने मकबूल बंदों की दुआ से मुर्दे जिंदा फरमा देता है। अब ये हक ताला के मकबूल बंदे यहाँ पे जिक्र किया गया, वैसे तो अंबिया कराम की बात हो रही है। अंबिया कराम जो है उनकी दुआ से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, उनके दम से जो है वो बेजान चीज में रूह आ जाती है। वो खुद भी ऐसे 100 साल तक, हजरत उज़ैर सलाम 100 साल तक जो है वो फोत हुए, 100 साल के लिए, 100 साल, तो फिर भी जिंदा हो गए। तो ईसा अलैहिस्सलाम गए हुए हैं, आसमानों पे गए हैं, वो दोबारा तशरीफ लाएंगे, 33 साल की उम्र में गए हैं, वहीं से जिंदगी दोबारा शुरू करेंगे। तो ये अंबिया कराम की तो अपनी एक शान है। लेकिन ये शान जो है अल्लाह ताला ने सहाबा कराम, ताबीन, तबे ताबीन, औलिया अल्लाह को दी हुई है, कि उनकी दुआ से जो है वो दिल जिंदा हो जाते हैं। अब देखें कुरान मजीद में ना जिक्र है उसका, मूसा अलैहिस्सलाम का, कि मूसा अलैहिस्सलाम अपने खादम यूशा बिन नून के साथ जा रहे थे, और एक मछली थी उनके पास। अल्लाह पाक ने फरमाया उनके पास एक तली हुई मछली थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम वो रास्ता क्रॉस कर गए जहां से हजरत खिज़र सलाम जहाँ पे पोशीदा थे। लेकिन हजरत यूशा बिन नून ने देखा कि वो मछली जिंदा हो गई, और उसने दरिया में जो है रास्ता बना लिया। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इसका जिक्र किया है, सूरह कहफ में, अल कहफ में। तो हम मूसा सलाम को जब याद आया तो कहा, नाश्ता तो ले आए हैं, बड़े थक गए हैं हम लोग। तो उन्होंने कहा, वो नाश्ता में तो आपको बताना भूल गया, शायद शैतान ने मुझे बुला दिया। वो तो मछली जिंदा हो गई, वो जली हुई मछली, और वो वहां पे दरिया में चली गई। तो आपने यही इससे नुक्ता निकाला है मुफस्सिरीन ने, कि जहां पर मुर्दा जिंदा हो जाए, या यूं कह ले कि जहां पे मुर्दा दिल जिंदा हो जाते हैं, वहीं पर जो है वो औलिया अल्लाह रहते हैं। अल्लाह के बंदे, मकबूल बंदे वही रहते हैं जहां बंदा मुर्दा जो है वो जिंदा हो जाता है, जाहिल आलिम हो जाता है, काफिर मोमिन हो जाता है। अल्लाह अकबर।
اچھا جی، اس کے علاوہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ کو انبیاء کرام کی عزت اور عظمت باقی رکھنا منظور ہے، کہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی عزت اور عظمت برقرار رکھنے کے لیے زندگی ان کو عطا ہوئی۔ دوبارہ وہ جو زندگی عطا ہوئی ان کو 70 بندوں کو، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی عزت اور عظمت اس سے نمایاں تھی نا۔ اچھا، چوتھا فائدہ یہ ہوا کہ موجودہ بنی اسرائیل حضور علیہ السلام کے معجزات دے کر ایمان نہ لائیں تو تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ تو رب کا کلام سن کر بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ بہت اچھی بات کی یہ کہ ایک نبی آپ ان کی مخالفت پر رنجیدہ نہ ہو، یہ تو مخالفت کرنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ رب تعالیٰ ضد اور ہر درمی سے بچائے، آمین۔ یہ یہودی ہیں ہی ایسے۔ چھٹا فائدہ یہ ہوا کہ متبرک مقامات پر عبادات یا دعا کرانی سنت انبیاء ہیں۔ یہ اور بہت سارے اولیاء اللہ انبیاء کرام کا بھی، جیسے وہ زکریا علیہ السلام حضرت سیدہ مریم کے حجرے میں جہاں آپ نے دیکھا فروٹ پڑے ہوئے ہیں بے موسم، تو آپ نے فوراً وہاں دعا کی، ہنالک دعا زکریہ، آپ نے وہاں جا کے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ اس لیے لوگ بیٹا مانگنے کے لیے اکثر دیکھا ہوگا متبرک اور نئی نئی جگہوں پہ جاتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بھی، میں سسٹر میری تھی، وہ انہوں نے دعا یہ کی کہ مجھے یا پتہ نہیں میری خالہ کو انہوں نے کچھ دیا تھا، اور ہم نے جو ہے وہ یہ جو غزوہ احد کے شہداء ہیں وہاں پر جو کبوتر ہوتے ہیں ان کو دانہ ڈالا، ہم نے صرف اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے بدلے میں ان کو اولاد عطا فرمائے۔ اور وہ 13 سال کے بعد جو ہے، 13 سال کے بعد یا تو وہ دعا تھی یا پھر وہ جو خانہ کعبہ کی پہلی نظر پہ جو دعا پڑی، اور 13 سال کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دوبارہ سے حاملہ کیا، لیکن وہ بچہ ضائع ہو گیا، ان کو طریقہ نہیں آتا تھا کہ کیا کرنا، تو لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے دیا اور ہمیں دکھایا، اور دعا کی برکت دکھائی کہ دعا میں کتنی تاثیر ہے 13 سال کے بعد۔ تو ابھی بھی دعا کریں آپ سارے دوست، آپ دعا کریں میری سسٹر کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد دے، اور سب کو اللہ تعالیٰ، جن کے گھر اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کو اولاد دے۔ تو ذکر علیہ السلام بڑے پریشان تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بے موسم پھل مل جاتا ہے، اور چھوٹی سی بچی مجھے سمجھا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بے حساب دینے والا ہے، تو انہوں نے فوراً دعا کی، انہوں نے کہا ہنالک دعا زکریا، اور وہ ایسے وہ حیران ہو گئے کہ یہاں تو قرآن کا لفظ ہے نا ہنالکا، ہمیں تو 2 ہی لفظ سنے ہیں، ہونا اور ہونا کا۔ ہونا کا مطلب ہے یہاں، اور ہونا کا وہاں، لیکن ہنالکا کا مطلب ہے وہیں پر انہوں نے دعا کی۔ اور اگر آپ مووی دیکھیں نا، وہ فلم دیکھیں، اگر آپ فلم میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہ ان کی جو ہے وہ چہرے پہ ایک عجیب سی جو ہے نا وہ ایک چمک دکھائی دے گی، اور وہ کہیں گے، بار بار کہتے جا رہے تھے کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ چھوٹی بچی مجھے جو سمجھا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حساب دینے والا ہے، بے موسم دینے والا ہے، میں تو امید ہو گیا تھا بڑھاپے سے، اور میری عورت بانجھ ہے، میں نے یہ اخلاص کے ساتھ دعا نہیں کی، کیوں کیوں کیوں، بار بار یہ کہہ رہے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے بے موسم دے دے اور بے حساب دے دے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے 13 خوبیاں بتائیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، اور ان کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ اور میری ممانی ہے، انہوں نے ان کے بھی بیٹا نہیں تھا، ایک ہی بیٹا تھا ان کا، اور کوئی 7-8 لڑکیاں تھیں، تو وہ دعا کرتی تھی ہمیشہ، اور یحییٰ نام رکھنے کا جو ہے انہوں نے نیت منت مانی تھی کہ میں یحییٰ نام رکھوں گی، تو وہ یہی دعا کرتی تھی بار بار، یہی ذکر السلام والی دعا کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا 7-8 لڑکیوں کے بعد۔ یہ دعا کی برکت ہی عجب ہے، عجب ہے، عجب ہے۔ یہ کسی کو کیا سمجھائیں گے؟ جو بندہ دکھی ہوتا ہے نا اس کو پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کیا رکھا ہے۔ اگر ایک نام آپ لیتے ہیں یا بارئ ہو یا مصور ہو، تو اس کا کیا اثر آتا ہے، یہ سمجھانا بڑا مشکل کام ہے۔ جب تک آپ خود دکھی نہ ہو اور آپ 13-14-15 سال سے اولاد کے لیے ترسے نہ ہو، تو کون کیا نہیں کرتا۔ یہ سارے لوگ یہ مزارات پہ جاتے نہیں تھے، مزارات کو سمجھتے ہیں شرک کے اڈے ہیں، اور سمجھتے ہیں جیسے وہاں سارے لوگ سجدہ کرتے ہیں، اور شاید ان کے علماء نے ان کو سمجھایا ہوگا کہ یہاں جا کے سجدے کرو، ایسے ذہن میں رکھا ہوتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کو ایسے مشرک سمجھتے ہیں۔ تو حالانکہ یہ جو اور یہی لوگ جو کہ دم درود کو اور تعویذ کو سمجھتے ہیں یہ شاید مشرک کام ہے، اور جو مشرک لوگ تھے ان کے ساتھ جوڑ کے ان کو لگاتے ہیں، سب کو ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے سارے مشرک ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو کہ تعویذ بھی کرواتے ہیں ہم سے، وہی لوگ دم درود بھی کرواتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اور وہی لوگ مزارات پہ بھی جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم تو صرف گئے ہیں وہاں پہ، اور ہم یہی بار بار کہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں کہ ایسے نہیں کیا کرو، یہ سارے جو ہیں مسلمان ہیں الحمدللہ، جو حال کو تو نہ دیکھیں جاہلوں کو، ان کے تو کوئی کام نہیں شریعت کے ساتھ۔ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو دکھی ہوتا ہے نا، وہ دکھی آدمی کو وہ تنکے کا سہارا ہوتا ہے، تنکے کا سہارا۔ ہاں، تو دعا میں بڑی برکت ہے، اتنی طاقت ہے دعا میں کہ یہ بس جو نہیں لکھا ہوتا تقدیر میں اس کو بھی جو ہے لکھوا دیتا ہے آپ کی، یہ ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ایسی اتنی مثالیں ہیں قرآن مجید سے اور احادیث مبارکہ سے کہ حیران ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال جو لوگ بزرگوں کے قرب میں مساجد بناتے ہیں، ہر ولی کے مزار کے ساتھ ایک مسجد دکھائی دے گی،
جو کہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہمیشہ انہوں نے توحید کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، اور آج بھی وہ لوگوں جو بھی ان کے پاس آتا ہے ان کو یہ میسج ہے کہ وہ نماز پڑھ کے جائیں، وہ مسجد میں ضرور جائیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ یہاں پہ دعا مانگ سکتے ہیں، یہاں دعا کر سکتے ہیں، یہ نیک لوگ ہوتے ہیں، ساری زندگی عبادت میں گزاری ہوتی ہے۔ یہ جو اہل کہف تھے، جو کہف والے تھے، ان کے اوپر بھی جو نیک لوگ تھے انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم لوگ یہاں مساجد بنائیں گے، مسجد بنائیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ذکر کیا ان کا۔ اچھا، یا ان کی عبادت خانوں میں اعتکاف کی جگہ نمازیں یا دعائیں ادا کرتے ہیں۔ ہم غار حرا جاتے ہیں، غار سور جاتے ہیں، وہاں پہ باقاعدہ سے لکھا ہوتا ہے نیچے نا، وہاں بھی انہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ غار حرا کی تاریخ کیا ہے، یہاں پہ کیا کیا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ بڑے بڑے بورڈ لگائے ہیں خبیثوں، ان منہ سے کچھ نکالتے ہیں میرے، کہ کچھ تعریف نہیں لکھی، کوئی ہسٹری نہیں لکھی ہوتی، کوئی آیت نہیں ہوتی، کوئی حدیث نہیں لکھی ہوتی اس متبرک مکان کی کہ یہ غار سور کی طرف راستہ جا رہا ہے، یہاں کیا کیا واقعہ ہوا تھا، کون کون ساتھ میں تھا، کیسے واقعہ ہوا تھا، کس سن کی بات ہے۔ خبیثوں نے بڑے بڑے بورڈ خرچ لگا کہ صرف یہ لکھا ہے کہ یہ یہاں پہ گزرنا شرک ہے، یہاں دعا کرنا شرک ہے، غار حرا جانا فضول ہے، غار سور جانا فضول ہے، اور یہاں تو وہ گزرے تھے، یہاں سے وہ تو ہجرت کر رہے تھے، آپ لوگ کس چکر میں جا رہے ہیں، اور سارے مقامات جو ہے نا بند کر دیے۔ یہ کیسے، کس قسم کی مخلوق ہے، بدترین مخلوق ہے، اور یہ ہے وہ بدعت جو ان لوگوں نے شروع کی ہوئی ہے۔ یہ ہے وہ اصل بدعتی جو دین میں وہ بات بتاتے ہیں جو کبھی آپ نے سنی نہیں ہوگی، وہ بات آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ گدھے کی اولاد نہ ہو۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہیں مکہ معظمہ کے راستے میں ہر جگہ نفل پڑھتے تھے۔ جس جگہ پر انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا تھا نا قیام کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، بلکہ یہ تو نمازوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ جب بھی پڑھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ رسول اللہ کی کوئی ادا تھی نا مسکرانے کی، جہاں وہ مسکرائے آپ وہاں جا کے مسکراتے تھے، جہاں انہوں نے گوشت کھایا وہاں جا کے یہ گوشت کھا رہے ہیں۔ ایسے عجیب عجیب کام آپ دیکھیں گے تو وہ کیوں کہتے ہیں یہ بس ان کے جو ہے وہ یہ سنت کو پورا کرنے کے لیے، ان کی اداؤں کو جو ہے وہ میں نے پورا کر رہا ہے۔ یہ ہمیشہ سے لوگوں سے پوچھا کرتے تھے یہ سارے مسائل، ان کو ہر ایک جگہ کا پتہ تھا، ہر ایک جگہ کا۔ کیا بات، کیا بات چلیے، اس کا فرق جگہ جگہ کا فرق ہوتا ہے، جگہ جگہ کا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح عذاب کی جگہوں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عذاب جہاں پہ اترا ہوتا ہے آپ نے وہاں جا کے جانے سے منع فرمایا، اور وہاں کھیلنے کودنے سے منع فرمایا آپ نے، کہ کیوں؟ کیونکہ جگہ جگہوں کا فرق ہوتا ہے۔ یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں آپ کو کہ نیک جگہ بھی ہوتی ہیں اور بری جگہ بھی ہوتی ہیں۔ آپ فرمایا کہ مسجد سب سے اچھی جگہ ہے، اور جو بازار ہے وہ سب سے بری جگہ ہے، تو وہاں جا کے یہ دعا کرو، یہاں جا کے یہ دعا کرو، ربنا افتح لی ابواب، کیا ہے، ربنا افتح لی، اللہم افتح لی ابواب رحمت کا۔ جب آپ مسجد میں داخل، یا اللہ یہ رحمت کی جگہ ہے تو میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ لیکن آپ جب جاتے ہیں بازار جاتے ہیں یا آپ غسل خانے جاتے ہیں تو آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ لا الہ الا، وہ جو پوری دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد، پوری دعا کرتے ہیں، کیونکہ وہاں ڈر ہوتا ہے اس بات کا کہ وہاں شیطان رہتے ہیں سارے کے سارے۔ یہ سارے یہ میں جگہوں کا بتا رہا تھا کہ جگہ اچھی اور بری ہوتی ہے۔ نبی کا انکار کر کے کوئی عبادت یا دعا یا عشق الہی قبول نہیں ہوتا۔ نبی کو مانیں گے تو تب جا کے جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، عبادت قبول ہوتی ہے۔ وہ 3 دن وہاں پہ عبادت کرتے رہے، 3 دن روزہ رکھا، وہ سب غارت گیا ان کے اس بے ادبی کی وجہ سے۔ رب کے دیدار کی تمنا بہترین عبادت تھی، مگر چونکہ ان اسرائیلیوں نے موسیٰ السلام کا انکار کرتے ہوئے یہ کی، اس لیے عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ نبی کی شفاعت وہاں کام آتی ہے جہاں کوئی ہیلہ اور تدبیر کام نہیں آتی۔ یعنی شفاعت جو ہے رسول اللہ نے کیا لکھا ہے وہ آپ نے، وہ یہ حدیث بھی آپ نے روز رسول پہ دیکھی ہوگی، اگر آپ اللہ پاک آپ کو بار بار لے کے جائے میرے سمیت، تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ شفاعتی لأہل کبائر من امتی، او کما قال علیہ السلام، کہ یہ جو میری شفاعت ہے یہ میری امت کے کبیرہ گناہوں کرنے والے کے لیے ہے، یعنی وہاں کام آتی ہے جہاں کوئی ہیلہ اور تدبیر کام نہیں آتی۔ یہ اسرائیلی خود تو مر چکے تھے، اب ان کی معافی کون کرے گا؟ تو کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی شفاعت وہاں کام آ گئی، اور دعا کام آ گئی، سفارش کام آ گئی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، جب رب نے ان 70 آدمیوں سے بھی کلام فرمایا تو چاہیے ان کو بھی کلیم اللہ کہا جائے، صرف موسیٰ علیہ السلام کی یہ خصوصیت کیوں رہی؟ دیکھیں جواب یہ ہے کہ کلیم اللہ وہ ہے جو خود رب سے کلام کر کے جواب حاصل کرے۔ یہاں ایسا نہ ہوا، صرف کلام الہی ان کو سنا دیا گیا، مخاطبہ نہیں ہوا۔ جب لوگ دوبارہ زندہ ہوئے تو چاہیے کہ پھر شریعت کے احکام مکلف نہ رہتے، کیونکہ مرنے کے بعد سارے احکام ختم ہو جاتے ہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ چونکہ یہ لوگ دوبارہ زندہ ہو کر بھی اس دنیا میں رہے، اس لیے ان پر احکام شریعہ بھی باقی رہے۔ ہاں، اگر برزخ میں چلے گئے لوگ مرنے کے بعد،
اور اخروی زندگی میں احکام نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ عالم ہی دوسرا ہے اور دنیا ہے برزخی. یہ آپ برزخ میں نہیں گئے، یہ لوگ تو دنیا میں موجود تھے، دوبارہ واپس اپنی زندگی پوری کرنے آ گئے. تیسرا اعتراض، جب لوگوں کو مار کر زندہ فرما دیا گیا، ان کی عمر ختم ہو چکی تھی یا نہیں؟ اگر ہو چکی تھی تو دوبارہ اس کی زندہ کیوں کی گئے؟ اگر نہ ہوئی تھی تو موت کیوں آئی؟ موت کو تو زندگی ختم ہونے پر آتی ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ ابھی ان کی عمر ختم نہیں ہوئی تھی، یہ موت عارضی تھی، پھر انہوں نے دوبارہ زندہ ہو کر اپنی بقیہ عمر پوری کی. جیسے کسی چراغ میں روغن اور بتی موجود ہو مگر ہوا اسے گل کر دے، پھر کوئی اللہ کا بندہ اس پہ دیا سلائی لگا کر روشن کر دے، اسی طرح ان کی شمع حیات میں روغن عمر باقی تھا مگر نافرمانی کی تیز آندھی سے وہ گل ہو گئی. حضرت موسیٰ کی دعا دیا سلائی کی مثل تھی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی پہلی عمر ختم ہو چکی، لیکن موسیٰ کی دعا سے دوبارہ ان کو دوسری عمر عطا کی گئی ہو، جیسے سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنی عمر میں سے 40 سال حضرت داؤد کو دیے تھے. روایات میں آتا ہے کہ اہل قرابت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے عمر بڑھ جاتی ہے. بعض اعمال عمر بڑھا دیتے ہیں، تو پیغمبر کی دعا سے نئی عمر بھی مل سکتی ہے. حضرت زلیخا کو یوسف کی دعا سے دوبارہ جوانی عطا ہوئی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کی زیادہ تحقیق ہم انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام کے مردہ زندہ کرنے اور تقدیر کی اقسام میں بحث کریں گے. اچھا، جو یہ اعتراض ہے نا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دیدار الہی ممکن نہیں ہے، بلکہ ہمارے حضور کو ہوا دیدار الہی. ہاں نہیں، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ دیدار الہی ممکن نہیں، تو ان کو اس کے مانگنے پر سزا کیوں ملتی؟ اگر ناممکن چیز کوئی کبھی نہیں ہو سکتی، لہٰذا آخرت میں بھی دیدار نہیں ہوگا. نیز حق تعالی امکان اور جہد سے پاک، اور اس کے بغیر دیکھنا اس کا محال ہے. یعنی کس طرف دیکھو گے اگر اللہ کو دیکھنا جائز ہے؟ یہ اصل میں ایک بہت بڑا عقیدے کا مسئلہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا جائز ہے اس دنیا میں یا نہیں. ایک بات تو یہ سوال ہے. تو ایک کہتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا جو ہے وہ ناجائز ہے، یعنی نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، ممکنات میں سے نہیں ہے. تو وہ دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دکھایا گیا. اور ایک علماء کرام کہتے ہیں نہیں، اس دنیا میں بھی دیدار ممکن ہے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام یہ سوال ہی نہ کرتے. پیغمبر کبھی کسی ناجائز چیز کا سوال نہیں کرتے. تو ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم دیکھ نہیں سکتے یا تمہیں دکھا نہیں سکتے ہم لوگ، بلکہ یہ کہا گیا کہ آپ کے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ دیکھ سکے. یہ سامنے دیکھیں نا ذرا، عکس دیکھیں، وہ بھی نہیں دیکھ سکے آپ. تو یہ دکھایا کہ ان کو بتایا گیا تھا. اس کے علاوہ جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کا جو معراج کیا ہے اور زیارت کی ہے، اس دنیا میں کی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں وہ تھے ہی نہیں، وہ تو لامقام میں تھے، لامقام میں وہ کر کے آ گئے. چونکہ یہ جو بعض لوگ ہوتے ہیں نا، معراج النبی کا بھی انکار کرتے ہیں، عجیب سے مسلمان ہے، سمجھ نہیں آتی. وہ ایک قول ہے سیدہ عائشہ کا، کہ جو قول ہے ان کا، کوئی حدیث نہیں ہے، ان کی اپنا قول ہے، ان کی اپنی رائے ہے. ان کے مقابلے میں صحابہ کرام کی جماعت کھڑی ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ اس بات کو مصر ہیں کہ ہمارے رسول نے اللہ کی زیارت نہیں کی. یعنی ایسے امتی ہیں کہ رسول اللہ کی شان کو گھٹانا ہے ہم نے، کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں بس ان کو خدا سے ملا جائیں. ایسے بے وقوف قسم کے لوگ ہیں. تو وہ جناب ایسی باتیں کریں گے کہ جناب نہیں، اور انہوں نے کوئی زیارت نہیں کی. یعنی میں دلیل کا بتا رہا ہوں کہ وہ دلیل جمع کرتے ہیں نا، تو سیدہ عائشہ کا قول لینا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اتنی آیات ہیں سورہ نجم پوری کی پوری معراج پہ. اب وہ نہیں دیکھیں گے آپ لوگ، وہ ساری آیاتیں کہاں جائیں گی؟ تو وہ دیکھیں کہ وہ کیا آیاتیں ہیں. اور یہ کوئی خواب نہیں تھا. خواب میں تو حضرت امام احمد بن حنبل نے 100 دفعہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. تو اس میں کیا خاص بات ہو گئی؟ کیا معجزہ ہے پھر معراج کا؟ کیا کوئی معجزہ ہے؟ یہ تو وقت آنے پہ سب چیزیں مل جائیں گی، سارا کچھ مل جائے گا. تو ان کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں محال ہے اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنا، تو رسول اللہ تو دنیا میں تھے ہی نہیں، وہ تو لامکان میں تھے، وہاں تو وقت بھی نہیں تھا، جگہ بھی نہیں تھی. تو یہ ایسی بات ہے. اور ہم تو قائل ہیں اس بات کی، واللہ موسیٰ علیہ السلام کبھی دعا نہ کرتے. دنیا میں بھی انسان دیکھ سکتا ہے، لیکن ہمارے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، ورنہ اللہ ہمیں دکھا دیتا. اور قیامت میں جو ہے، آخرت میں باقاعدہ سے احادیث، صحیح احادیث موجود ہیں کہ وہاں پر مومن جو جنتی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ممبروں پہ بٹھا کے اپنا دیدار کروائے گا، اور خوب کروائے گا، خوب کروائے گا. اور بہت سارے سوالات ہیں، اعتراضات ہیں، جوابات ہیں، چلتے 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 رہتے ہیں. اس دنیا میں رہ کر کوئی شخص بحالت بیداری اور آنکھوں سے رب کو نہیں دیکھ سکتا. ہمارے حضور نے معراج کی رات رب کو دیکھا، مگر دوسری دنیا میں یعنی عالم امر میں پہنچ کر سارے مسلمان رب کا دیدار کریں گے، مگر آخرت میں، نہ کہ اس دنیا میں. امام اعظم ابو حنیفہ نے رب کو 100 بار دیکھا. یا امام اعظم کا لکھا ہوا ہے. ویسے امام احمد بن حنبل کا جو ہے وہ میں نے پڑھا ہے، شاید وہ سند شاید صحیح ہو. مگر خواب میں، نہ کہ ان کے آنکھوں سے خود دیکھا، نہیں خواب میں دیکھا تھا. یہاں دیدار نہ ہونے کی چند حکمتیں تھیں. وہ پھر نیچے حکمت بیان کی انہوں نے، بڑی اچھی تفسیر ہے یہ بھی، اور اللہ تعالیٰ کی دیدار کے حوالے سے ہے، بڑی خوبصورت ہے.
अल्लाह अल्लाह, ये फिर बहुत तसव्वुफ तसव्वुफ के बारे में बताते हैं। यहाँ भी जरा एक दो बातें हैं। अल्लाह ताला की रोयत देखने के जवाज़ में इख्तिलाफ है। अक्सर बिदअती लोग दुनिया और आखिरत में इसका इनकार करते हैं। ये तफसीर कुर्तबी है। अब आप ये जब कहते हैं ना बिदअती, तो ये अहले सुन्नत वल जमात के मुकाबले में जो ग्रुप होगा ना, उसको बिदअती कहते हैं। जो जिन्होंने लोगों ने इनकार करना शुरू कर दिया आयात का, या वो आयात जो मुशरिकीन के बारे में थी वो मुसलमानों पे चस्पा करना शुरू कर दिया उनके बारे में। तो ये उनको उन्होंने कहा कि क्या, कि इनकार करते हैं। और अहले सुन्नत वल जमात जो है दुनिया और आखिरत में इसके जवाज के कायल है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तफसीर इमाम कुर्तुबी ये कह रहे हैं, ठीक है, और आखिरत में इसके वकूअ के कायल हैं। इसी वजह से यानी हम जायज मानते हैं दुनिया में, लेकिन हमारी ताकत नहीं है देखने की। ऐसा नहीं है कि जायज नहीं है, जायज है, लेकिन हम देख ही नहीं पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर नहीं देख पाए, तो हम नहीं देख सकते, लेकिन जायज है। लेकिन ये होगा, वाकया होगा, और वो होगा आखिरत में होगा। उस वक्त सारे देख पाएंगे जन्नती। अल्लाह अकबर। इसी वजह से उन्होंने रोयत का तलब करना मुहाल का तलब करना नहीं बनाया। मूसा सलाम ने रोयत का सवाल किया था, इसी पर तो, इसलिए तो जायज है कि मूसा ने दुआ की, और वो कभी भी एक हराम चीज की दुआ नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। ये दुनिया में दीदार इलाही क्यों नहीं हो सकती, इसका उन्होंने जिक्र बताया है कि क्यों नहीं हो सकती। ये इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। थोड़ा सा वैसे अल्लाह ताला ज़ोक लेने के लिए ये पढ़ेंगे कि ये तफसीर रूहुल बयान वाले क्या कहते हैं कि हम क्यों नहीं अल्लाह की ज़ियारत कर सकते दुनिया में। इस पे हम इंशाल्लाह कल यहाँ से शुरू करेंगे इंशाल्लाह, फिर हम अगली आयत का साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। आप सबकी समाअतों का बहुत शुक्रिया। आमना, बुशरा, महपारा, नसरीन सलामत रहें, खुशबाश रहें, और इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। सलामत रहें जी। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।